अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं सक्कर में मौजूद हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे खैरपुर स्टेट 1906 लिखा हुआ है और इस वक्त ये जो है वो मेयर हाउस है और जहां पे सिंध हुकूमत की गर्मा गर्म सियासत हम चलती देखते हैं, वहीं अवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो बेशतर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट भी सिंध हुकूमत जो है वो निकालती रहती है। अब देखना ये है कि सिंध में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो किस तरह जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रही है। और इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे, क्योंकि हम सक्खर में मौजूद हैं, तो सक्खर में कौन कौन से नए डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट जो है वो नए शुरू हो रहे हैं और किन किन चीज़ों पे काम चल रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब मौजूद हैं। आप तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं और मेयर सक्खर भी। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये दूसरा टेन्योर है इनका एज़ मेयर सक्खर में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी सबसे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, आपसे हम बात, क्योंकि आप तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के और सिंध एक बड़ा सूबा है, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, तो क्या सिंध हुकूमत की तरजीहात हैं, क्या डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ उसके बाद हम सक्खर शहर की जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या लगता है कि सिंध हुकूमत की इस वक्त जो तरजीहात हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उससे क्या सिंध हुकूमत के अवाम मुतमईन हैं? जी, डेफ़िनेटली अवाम मुतमईन है और अवाम की जो सैटिस्फैक्शन है, उसका जो इंडिकेटर है वो इलेक्शंस होता है। और अगर आप कंपेयर करें 2013 से 2018 और 2018 के बाद 2023, तो तमाम इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ एक्स्ट्रा वोट लिए सिंध में, बल्कि नंबर ऑफ़ सीट्स के अंदर भी एक मैसिव इंक्रीज़ आया। तो ये इंडिकेटर्स हैं, लेकिन लोग बातें मुख्तलिफ करते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ इल्ज़ाम तराशियाँ, तो ये मामलात, ये चीज़ें चलते रहते हैं। और हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। हम अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो इस वक्त आपका जो NICVD है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट हार्ट इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है और जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में SIUT है, जिम्स है, मल्टीपल हमारी सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो भी ये कह रही हैं कि प्रोविंस ऑफ सिंध ने सबसे बेहतर परफॉर्म करा है। रिसेंटली हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बल्कि आप ये हम हर डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स लेवल के ऊपर ये हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। साथ साथ हमने 1122 को इसके साथ इंटीग्रेट किया है। ये चीज़ें कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1122 की बात करूं तो 270 से ज़ायद उसके अंदर एम्बुलेंसेस हैं, जिसमें 70 एम्बुलेंसेस के अंदर वेंटिलेटर सर्विसेज अच्छा। मौजूद हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी वेंटिलेटर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन 70 जो हैं वो वेंटिलेटेड सपोर्टेड एम्बुलेंस हैं और जो रिमेनिंग है वो भी उसमें कार्डियक सपोर्ट यूनिट, पूरा प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स और उसमें अर्बन जो इश्यूज़ हैं आते हैं वो भी डील करता है। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ क्योंकि हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिविल हॉस्पिटल में इफ्तिताह किया, एक 120 बेडेड हॉस्पिटल का यूनिट का, एक 100 यूनिट का, जिसके अंदर आपके न्यूरोलॉजी के शॉक से रिलेटेड और ख़ास करके फॉर जो आपकी साइबर नाइफ की एक फैसिलिटी है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग वो इलाज करा नहीं पाते थे क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी। दूसरा, वो अगर आप दुनिया में देखें तो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की यानी हाँ, कि एक बिल्कुल। सर्जरी है। तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत सिंध की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हेल्थ सेक्टर में हम समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैं आपको एक और ज़रूर बताता चलूँ कि रिसेंटली सिंध एक बड़ी हैवी कैटास्ट्रॉफी से गुजरा। 2022 के अंदर जो बरसात हुई बिल्कुल। कपल्ड विद अर्बन फ्लडिंग, उसने सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ तबाह किया, एक मैसिव डिस्ट्रक्शन की, साथ साथ लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अक्सर ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जी कुछ रोड्स जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तनकीद होती है। लेकिन अगर सिर्फ मैं इरिगेशन सिस्टम की बात करूं, जिससे एक बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी रिलेटेड है, तो सिंध के अंदर 1408 माइल्स के ऊपर ये कैनाल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1408 माइल्स के ऊपर है। और इसके साथ हमारे जो तीनों बैराज हैं, जिसमें सक्खर बैराज है, कोटरी बैराज है, गुड्डू बैराज है, इसके अंदर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई,
جس کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ورلڈ بینک کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور انیشیٹو لے کے جو فرسٹ فیز کے اندر $200 ملین کا پروجیکٹ تھا جس میں یہ 74 ٹارگیٹس اچیو کرنے تھے الحمدللہ وہ کیے اور تبھی یہ سارا نظام چل رہا ہے. یہ جو لوگوں کی زمینیں اگر آباد ہو رہی ہیں، یہ فصلیں ہو رہی ہیں، تو سندھ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہی ہے. اور اگر لوگوں کی بات کریں اس کیٹاسٹرافی کے اندر تو 1.25 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے افیکٹ ہوئے. 77 لاکھ جو ہیں لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے. 33 لاکھ جو ہے آپ کی آبادی انجرڈ ہوئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ انجرڈ ہوئے. ہماری کچھ ڈیتھس بھی ہوئیں. تو اس کو ہمیں کسی طرح سے ایڈریس کرنا تھا. اس کا بھی کریڈٹ میں سارا جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایجنسیز، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ملٹیپل پارٹنر سے ملٹیپل میٹنگز کی اور یہ $600 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر 21 لاکھ سے زائد لوگوں کو گھر بنا کے حکومت سندھ پرووائڈ کر رہی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اتنی یہ جو 1.25 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں یا 21 لاکھ ہاؤس ہولڈس کی بات کر رہا ہوں تو دنیا کے اندر اگر 180 سے زائد آئی تھنک ممالک ہیں، 180 اور 190 ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، بٹ 154 جو کنٹریز ہے اس کی پاپولیشن اس سے کم ہے. ان تمام لوگوں کو فری آف کاسٹ گھر بنا کے دیا جا رہا ہے. 21 لاکھ گھر میں سے الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہمارے 2 لاکھ سے زائد گھر کمپلیٹ ہو گئے. نیئر اباؤٹ 3,76,000 گھر ایسے ہیں جو فلتھ لیول پہ کمپلیشن ہو گئی ہے. اور اس پروجیکٹ کی سب سے اچھی بات کیا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں تو کرپشنز اور اس طرح کی ایلیگیشنز، تو یہ $600 ملین کا یعنی پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے. اور اس میں ایک نہیں تین آپ کے آڈیٹرز ورلڈ بیسٹ رینک جس کے اندر KPMG ہے، EY ہے، KWC ہے. نہ صرف آڈیٹرز، یہ جو فنڈنگ ہے اس کا میکنزم یہ دیکھیں یہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے. تو چیئرمین صاحب نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ یہ پیسے جو ہیں ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ سرچ کریں تو اس کا ڈیٹا ڈیٹیلز صرف NIC ڈالنے سے آ جاتا ہے. تو یہ جب پیسے لوگوں کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، نمبر 1 اس میں ٹرانسپیرنسی ہو گئی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ایک بہت بڑا کنسرن ہے اس وقت پورے پاکستان کا، دنیا کا، اور خاص کر جو رورل میں لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر خود بنا رہے ہیں. اس میں خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر خود بنا رہی ہیں. تو اس کے جب سروے ہوا انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے تو یہ سامنے آیا کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں اسکل ڈیولپ ہوئے. 1.25 لاکھ تو اس کے اندر صرف خواتین اور 1.5 لاکھ اس کے اندر ڈسیبل لوگ بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا بڑی اچیومنٹس ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے حکومت سندھ کا کہ 2 سال کے اندر ریمیننگ گھر بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں. ساتھ ساتھ اب ان کے ساتھ واش فیسیلیٹیز. اچھا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 2022 کی، لیکن ابھی بھی مونسون کی وجہ سے بیشتر اضلاع میں، بیشتر علاقوں میں سندھ کے جو ہے وہ بارش نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اور نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے ابھی بھی سندھ میں اس طرح سے نہیں ہے اسٹرانگ جیسے ہونا چاہیے. تو پچھلی ریکوری کے ساتھ ساتھ اگر دوبارہ سے یہ انسیڈنٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی پرسیپشن تھوڑا سا غلط ہے. آپ اگر صرف سکھر کی بات کریں کیونکہ اس وقت ہم سکھر میں موجود ہیں تو آپ سکھر آئے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سکھر کے لوگوں سے ملیں، لوگوں کے پاس جائیں کہ ماضی کے اندر برسات میں اب سکھر دیکھیں پہاڑ یہ محمد بن قاسم کے دور کا شہر ہے. محمد بن قاسم جب سندھ آئے، سندھ فتح کیا تو سکھر کو ڈیولپ کیا اور پہاڑ کاٹ کے یہ یعنی کہ شہر بنایا گیا. اور ماضی کے اندر جب برساتیں ہوتی تھی تو جو بالکل لوئسٹ گریویٹی پوائنٹس ہیں اس کے اندر 20 دن پانی کھڑا ہوتا تھا. خاص کر جو ہمارا پرانا سکھر تھا تو یہاں پہ کشتیاں یعنی کہ چلتی تھی. ہائیسٹ رین فال سندھ کے اندر سکھر شہر کے اندر ریکارڈ ہوئی. لیکن الحمدللہ ود ان 4 آورس ہم نے نہ صرف سکھر شہر کو ڈرین آؤٹ کیا بلکہ ہم پبلک کے پاس خود گئے. اور جو سچی بات ہے ماضی کے اندر جو پبلک اسٹرائکس کرتی تھی، ہمارے لیے کرٹیسزمس کرتی تھی، روڈز بلاک ہوئے بلکہ 2023 کے اندر تو 1 سال پہلے، میں 2022 کی بات نہیں کر رہا کیونکہ سسٹم اپ گریڈڈ نہیں تھا کیونکہ نو ون واز پریپیئرڈ فار سچ اے ڈفرینٹ کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج سے پوری دنیا چلیے یہ تو آپ سکھر کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے بھی آپ کی یہی رائے ہوگی کیا کراچی میں بھی اس وقت جو نکاسی کا سسٹم ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اور وہاں پہ کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں مونسون کے حوالے سے؟ نہیں ڈیفینیٹلی مسائل ہیں لیکن یہ لانگ پرٹین مسائل ہیں. ان کے حل کی ہمیں بات کرنی زیادہ ضرورت ہے.
تو اس کے حل کے لیے یہ سارا جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ ساری بلاول بھٹو صاحب نے یعنی کہ ان کو پرسنلی ٹیک اپ کیا اور یہ اتنی زیادہ لوگوں کو ڈیپتھ میں نہیں پتا کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں ویسٹ واٹر کی یا رین واٹر کی کیونکہ اس کی بیسڈ ہوتا ہے گریوٹی بیسڈ سسٹم اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو جب تک کمپلیٹ پروجیکٹس جو ڈیزائن ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ان کے اثرات نہیں آتے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر جو دنیا کے اندر ہوتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ کی لیجسلیشن پاس کی جس کو اگر آپ پڑھیں گی تو اس کے اندر جو سیشن ججز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا گیا تاکہ ڈیٹرنس فیکٹر اور جب پالیسیز بنے تو پالیسیز کی امپلیمنٹیشن دونوں چیزیں ہوں. پھر ساتھ ساتھ KWSICP اس کو آپ ضرور سرچ کریں کراچی واٹر سیوریج اینڈ واٹر کا جو پروجیکٹ ہے یہ ورلڈ بینک کے تھرو اس کا پورا کراچی کا ایک ماسٹر پلان ڈیزائن کیا. فرسٹ فیز کے اندر $200 ملین اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. تو فرسٹ فیز کے اندر جو $200 ملین کا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ جون میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا کیونکہ ظاہری بات ہے ورلڈ بینک سے کوارڈینیشن کی پروجیکٹ کو کنسیو کیا اس کی پلاننگ ہوئی اس کی PC1s بنی ڈیزائن ہوئی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اٹس این امپلیمنٹیشن اسٹیج. اس جون 2025 کے اندر ہم اپنا یہ فرسٹ فیز کمپلیٹ کر لیں گے. ریمیننگ $1,400 ملین کا اس کا جو کمپلیٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے. تو اس کو اس دفعہ کراچی کو ٹاپ پرائیورٹی پہ ڈیل کر رہی ہے حکومت سندھ. کراچی کے میئر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ. لیکن بلاول بھٹو صاحب کراچی کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. نہ صرف یہ والا پروجیکٹ جس کو میں نے آپ کو بتایا KWSICP میں اس کے ساتھ ساتھ کلک کے پروجیکٹس ہیں انٹرنیشنل K4 کے پروجیکٹس ہیں. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں آج عورتوں کے لیے پنک بسز چل رہی ہیں. آپ بتائیں پاکستان میں اور کہیں الیکٹرک بسز چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ناٹ ڈیولپڈ کنٹری. وی آر ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری. وی آر اے انڈر ڈیولپڈ کنٹری. وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز. ود ان دوز لمیٹڈ ریسورسز پرائیورٹیز سلیکٹ کرنا خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب لوگوں کی جماعت ہے. تو ہمیں اس سیکٹر کو بھی پرائیورٹی دینی پڑتی ہے جو اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا. بڑے بڑے شہر نظر آتے ہیں اربن سٹیز نظر آتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے یا وہ ایک فیسلٹیز نہیں ہے خاص کر رورل ایریاز کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں آپ سرسوں کا بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ضرور وزٹ کریں. مور دین thousands آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ آج کل فگر آئی تھنک لاکھوں میں ٹچ کر گیا ہے. تو خواتین جو غریب خواتین تھیں جو پڑھی لکھی نہیں تھیں وہ آپ کی چیئرز ٹیبلز کلوتھنگ بیڈ شیٹس نہ صرف بنا رہی ہیں وہ آپ کی کراچی کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں ادھر ایگزیبیشنز میں اچھی قیمتوں میں سیل ہو رہی ہیں. میں نے خود پرچیز کی ہیں. ٹیشو باکسز ہیں فلاور پاٹس ہیں اور یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں اب ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ سکسیس وہ دیکھیں سٹوری چاہے وہ یونیورسٹیز آپ اٹھائیں. اگر میں صرف سکر کی یونیورسٹیز کی بات کروں یا سندھ کی یونیورسٹیز کی بات کروں تو سکر میں اس وقت IB یونیورسٹی دیکھیں اٹس ڈوئنگ ٹاپ. پوری آپ پاکستان کے اندر دیکھیں ہمارے پاس وومن یونیورسٹی ہے بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی کے نام سے صرف خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. اسی طرح آرٹس اینڈ ڈیزائن کالج ہے جو آرٹسٹ جہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں. یہ چیز پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ لیکن ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور میں صرف سکر شہر کی آپ سے یہ چیزیں بتاؤں. اچھا اگر اوور آل ہم بات کریں سندھ کا اپنا بھی بجٹ ہے. ڈیفینیٹلی ہر صوبے کا ایک اپنا بجٹ ہوتا ہے. سندھ کے پاس اپنا بجٹ ہے جو وہ بجٹ عوام کی ریلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا کون سا آپ سمجھتے ہیں منصوبہ ہے ایسا ریلیف پیکیج ہے اس وقت جو عوام کے لیے ایک بڑے ریلیف کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں میں بتایا آپ کو ان سندھ لانگ ٹرم سلوشن کے لیے امیجیٹ بیسس پہ 5 لاکھ خاندانوں کو سولر سسٹم پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہمارا فردر ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 2 ملین تک جتنے ہاؤسز ہیں تمام لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. اور پھر اس میں ٹرانسپیرنسیز کی بات آ جاتی ہے. تو ہم نے یہ نہیں کیا اپنے پسند کے لوگوں کو اپنے جیالوں کو کوئی سولرس پرووائڈ کیے. ہم نے بسپ کا ڈیٹا اٹھایا which has been verified by all international agencies. اور اس میں جو پورسٹ کیٹیگری تھی فرسٹ فیز کے اندر جو 1 سے 19% تک کے لوگ تھے جو یعنی کہ اپنا بل بالکل نہیں پے کر سکتے. تو فرسٹ فیز میں ان کو یہ سولر سسٹم جس کے اندر لائٹس بھی ہیں پنکھے بھی ہیں بیٹریز بھی ہیں انورٹرز بھی ہیں تاکہ یہ سلسلہ چل سکے. صرف ہم خبر کی حد تک یہ نہ. اچھا ارسلان صاحب سندھ میں اوور آل اگر ہم بات کریں تو کیا صاف پانی سندھ میں ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یا عوام کو صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ ایزیلی مل رہی ہے؟ نہیں جی صاف پانی جو ہے وہ ایک ہمارا ٹاپ
پرائرٹی ایریا ہے، بلکہ اگر اس دفعہ آپ دیکھیں تو سندھ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بھی نیا ترقیاتی منصوبہ نہیں رکھا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے. فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے، لیکن پانی کے لیے اور سولر کے لیے کہ کلین ڈرنکنگ کے واٹر سپلائی کی پروویژن کو یقینی بنانا، اور سیکنڈلی الیکٹریسٹی کے حوالے سے سولر کو. تو یہ دو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ٹاپ پرائرٹی کی ایریاز ہیں. اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور کہ سندھ کے تمام شہروں میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا KWSICP کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں، اور اسی طرح اگر میں صرف سکھر کی بات کروں تو سکھر شہر کے اندر 24 بلین روپیز کا پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں. ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے ہم سچ بولیں. تو سچ یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ بڑے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی آپریشن اور سسٹینیبلٹی ہمیشہ ایک کویشچن مارک بن جاتا ہے. تو اس وقت سندھ حکومت کا، اور یہ بھی بلاول صاحب کی یعنی کہ ویژن اور ڈائریکشنز کے اس پہ کہ جو موسٹلی پروجیکٹس ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلیں تاکہ وہ لانگ ٹرم مینٹین بھی ہوں، سسٹین بھی ہوں. تو جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ $1400 ملین کا کراچی کا پروجیکٹ ہے K4 کے علاوہ، اور اگر آپ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکھر کا، نہ صرف یہ پروجیکٹ اپروو ہو گیا ہے، اس کے کنسلٹنٹس ہائر ہو گئے ہیں، یہ ڈیزائن فیز کے اندر ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2 سال کے اندر ہم گھر کو، ہر شہری کو صاف پانی پرووائڈ کریں. اس کے بعد ہم نے یہ سارے پروجیکٹس انیشیٹ تو کیے، لیکن ہمیں جو ایک بہت بڑا ہٹ کیا وہ کووڈ نے کیا، جس کے سے تمام میگا پروجیکٹس جو ہیں امیڈیٹلی سٹاپیج پہ لائے پڑے. ساتھ ساتھ 2022 کی کیٹاسٹرافی ہوئی. بٹ ڈیفینیٹلی ہم اپنے لوگوں کو، سندھ کی حکومت جو ہے وہ صاف پانی آپ دیکھیں گی، بلکہ انشاءاللہ 2 سال بعد سکھر میں، کراچی میں، تمام آپ علاقوں میں. اچھا، کراچی کے شہر میں غیر قانونی ہائیڈرینٹس ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. اب کیا صورتحال ہے اور سندھ حکومت کیسے یہ جو قانون شکنوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے؟ جی، میں نے آپ کو پہلے ہی اس پروگرام کے اندر یہ بتایا کہ ایک لیجسلیشن نہ صرف سندھ اسمبلی سے پاس کی، اٹس ان پلیس، وہ ادارہ بن چکا ہے، وہ ادارے کا بورڈ بن چکا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے نام سے یہ ادارہ منسوخ ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے. اس میں ایک ٹریبیونل، ایک انڈیپینڈنٹ سیشن جج، ٹھیک ہے. جوڈیشری کا میکینزم بنایا ہے، بیکاز لاز آر دیئر، پالیسیز آر دیئر، امپلیمنٹیشن از کنسرن ان کوشچن. تو اس کے اندر نہ صرف آپ کے فائنس بلکہ سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں. بلکہ ابھی آپ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اس میں جائیں آفس میں تو آپ دیکھیں گے تمام ہائیڈرنٹس کو لائیو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ادھر وہاں پر جو ہائیڈرنٹس کے تھرو جو آتھورائز پلیسز ہیں جن کو چلانا ہے، یا جو آتھورائز وہیکلز ہیں ان میں ٹریکرز ہیں، پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کوشش پوری کر رہی ہے، بٹ مافیاز آر ایوری ویئر. ان مافیاز کو ٹیکل کرنا حکومت سندھ کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ پرائرٹی ہے، اور وہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں. امپروومنٹس ہر سیکٹر کے اندر ہے. اچھا، ایک ٹائم تھا جب کراچی میں جرائم کی شرح جو تھی وہ بے قابو ہو گئی تھی، لیکن اس کو بڑے اچھے سے اس کو کنٹرول کیا گیا اور چیزوں کو بہتر بنایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن اقدامات کے تحت یہ چیزوں میں بہتری لائی گئی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ماضی کی بات کرتی ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ساری ایک پالیسی تھی کہ جو دہشت گرد ہیں یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان یا جو آپ کے کرمنلز ہیں، جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں، ایک آپ کا ہیبیچول کرمنل ہوتا ہے، ایک ڈیو ٹو اکنامک کنڈیشنز ہوتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پالیسی ڈیوائز کی کہ جو ہارڈ کور ہیبیچول کرمنلز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اس پہ نو کمپرومائز بیسس کے اوپر نہ صرف آپریشن ہوا، اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ماضی کے اندر تاجر بھتے پہ مجبور تھے، دکاندار بھتہ دیا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اگر ماضی کی بات کروں تو جمعہ نماز پہ جب ہم جا رہے ہوتے تھے تو والدہ میں کہتی تھی کہ بیٹا رک جاؤ، کیونکہ ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. کب کہاں بم دھماکہ ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ نے ہی کی، اور سندھ گورنمنٹ ابھی بھی کراچی اور پورے سندھ کے حالات کے اوپر پرائرٹی کے اوپر کام کر رہی ہے. جو شہداؤں کی کمپنسیشن ماضی میں اگر 10 لاکھ تھی تو اس کا منیمم سلیب جو ہے 1 کروڑ تھی، تو اس کو منیمم سلیب 2.5 کروڑ سے بڑھا کے 7.5 کروڑ، 2.5 کروڑ اور 7.5 کروڑ کے بیچ میں کر دی ہے. ان کی فیملیز کے لیے 1 ملین تک کی گرانٹ فار ہیلتھ پرپسز پرووائڈ کی گئی ہے. اور کراچی کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے NRTC کا جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کروا کیا ہے، اس کے لیے 70% فنڈز بھی گورنمنٹ آف سندھ نے پرووائڈ کر دی ہیں. تو کراچی از آن ٹاپ پرائرٹی آف گورنمنٹ آف سندھ، اینڈ دیر از ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں امپروومنٹ ہے، لیکن فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر اسٹریٹ کرائمز کی ہم کراچی میں اسپیشلی بات کریں تو جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے دیگر اداروں کو بھی انگیج کیا ہے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے، تو کیا کراچی میں بھی سندھ حکومت نے کوئی ایسی ہی پالیسیز بنائی ہیں یا صرف پولیس اور رینجرز کے تھرو ہی ان سے نپٹا جا رہا ہے؟
نہیں جی، ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا. اس کے اندر جو یونین کمیٹیز ہیں، کیونکہ یہ سندھ کے اندر الحمدللہ بلدیاتی نظام بھی ہے، تو نہ صرف یونین کمیٹی کی سطح پہ بلکہ آپ کی کاؤنسل جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ایک یونین کمیٹی ہوتی ہے، ایک وارڈز ہوتے ہیں، تو وارڈز کی سطح کے اوپر بھی پولیس کے ساتھ ایک کمیونٹی بیس انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن تمام چیزیں اس لیے واضح نہیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ پھر آپ کی کرمنلس کے نالج میں آ جاتی ہیں. تو ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز اس میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اگر ہم صرف بات کریں کہ جو اس وقت لاسٹ 6 منتھس کی تو جو ریزالو کیسز ہیں وہ 4600 سے زائد ہیں جو ریزالو کیے گئے ہیں. اس کے اندر 2500 سے زیادہ جو کرمنلس ہیں، ان کو ڈکیت ہیں، ان کو یعنی موت کے گھاٹ پہنچایا گیا ہے. مور دین 83 صرف 6 منتھس کے فگر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مور دین 73 جو ہیں ان کو اس وقت دے آر انجرڈ پولیس مقابلے کے اندر، اور تھاؤزنڈ آف پیپل آر اریسٹڈ. لیکن جو اسٹریٹ کرائم کا، کیونکہ میں ایک لا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ایک بہت بڑا ریلیشن اکانومی کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت اکانومی از سفرنگ. دیر آر ٹو ٹائپ آف کرمنلز، ون آر ہیبیچول کرمنلز، ون آر کرمنلز ڈیو ٹو دا اکنامک کنڈیشنز. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمیں یہ نہیں صرف دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کرمنلز کو مارتے جانا ہے، ڈیٹرنس فیکٹر کریٹ کرتے رہنا ہے. ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. ہم نے چیزوں کی بجلی، جس طریقے سے اگر بجلی کا بل ہے، یہ معیشت کے ساتھ شاید لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ معیشت کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. کیونکہ ایک انسان ہے جس کی قوت خرید کتنی ہے، یا اس نے اپنا شہر اپنے اس کا گھر کا بجٹ کس طریقے سے چلانا ہے، تو وہ جب اپنی بیسک یوٹیلیٹی کی بلز یا چیزیں پرووائڈ کرے گا، اس کے بعد لمیٹڈ سیونگ سے ہی چلائے گا. تو پورے پاکستان میں سب سے سستی بجلی اس وقت تھرکول کے اندر، سندھ کے اندر بن رہی ہے، اور جس کو فردر انہانس کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام اس وقت اسٹارٹ ہے، ڈیزائن فیز میں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے سندھ حکومت کر رہی ہے. اسلام صاحب، ابھی تو آپ سے بات کی سندھ حکومت کے اوور آل ڈیولپمنٹس پروجیکٹ پہ، جو نئے ڈیولپمنٹس پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے سندھ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، جو بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے اب ہم آپ سے بات کریں گے سکھر کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے رہتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान साहब से। अरसलान साहब, ब्रेक से पहले हमने कराची के हवाले से आपसे बहुत सी मालूमात ली, ने सिंध प्रोजेक्ट्स जो लगा रही है गवर्नमेंट उसके हवाले से बात की। आप मेयर हैं, ये आपका सेकंड टेन्योर है एज अ मेयर इन सखर, लेकिन इससे पहले आपके वालिद साहब भी मेयर रहे हैं यहाँ सखर में, तो डेफिनेटली एक ख़ानदानी सिलसिला चलता आ रहा है। सखर की पॉलिटिक्स को, सखर के निज़ाम को आप बखूबी समझते हैं, तो क्या लगता है आपको कि सखर की क्या सूरत हाल थी आपके आने से पहले? डेफिनेटली वालिद साहब के बाद आपने इन चीज़ों को देखा है, टेक ओवर किया है, जैसे मैंने बताया कि आप समझते भी हैं, लेकिन यंग जनरेशन है, बहुत सी बाहर से पढ़ के आए हैं, तो एक्सपोजर डेफिनेटली ज़्यादा है, नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो क्या बेटरमेंट के लिए सखर के लिए आपने अभी तक इकदाम किए हैं और चेंज क्या लाए हैं सखर में? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। जब मैं मेयर इलेक्ट हुआ तो डेफिनेटली मैं ऑफिस गया तो मेरे जो पहले 3 सवाल थे कि मेरा ऑफिस कहाँ है और हमारा काउंसिल का पहला सेशन क्या कहाँ पर होगा और हमारे पास इस वक्त बजट कितना है ताकि हम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो मुझे बताया गया कि जो हमारा ऑफिस था या काउंसिल सेशन था वो मोहतरमा की शहादत में लोगों ने जला दिया गया। तो हमारा पहला इजलास तंबू में हुआ था। ठीक है। और जो मुझसे फिर दूसरा सवाल था कि हमारे पास कितने अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो मुझे बताया गया कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए सैलरी डेफिसिट है। तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन 30 करोड़ रुपए का उधार ज़रूरी है। तो इट वॉज द पुअरेस्ट काउंसिल ऑफ सिंध, बट अलहमदिल्ला वी वर्क वेरी हार्ड एंड वी मेड इट द रिचेस्ट काउंसिल ऑफ सिंध। ना सिर्फ हमने ये लोगों के मसले, सैलरीज, पेंशन, ग्रेजुटी, देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑफ ऑन सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय एज ऑफ टुडे। एक नहीं, हमारे 3 मल्टीपल सेक्रेटेरिएट्स हमने बनाए, 2 उसमें से कंप्लीट है, एक जो है वो बरसात और कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, वो भी इंशाल्लाह ताला जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तमाम यूनियन कमेटीज़ के अंदर हमने ऑफिस बनाए। पिछले टेन्योर में 93 किलोमीटर हमने इंटरनल स्ट्रीट्स बनाई, हमने तकरीबन 9 नए पार्क्स बनाए और साथ साथ हमने ग्रेवयार्ड, कैटल कॉलोनी, कब्रिस्तान और जो है मॉन्यूमेंट्स, राउंड अबाउट्स, पाकिस्तान का फ्लैग, मल्टीपल हमने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए, ना सिर्फ बनाए, उनको डेवलप किया, मेंटेन किया। क्योंकि जब आप बात करती हैं 93 किलोमीटर इंटरनल स्ट्रीट्स, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसमें उनकी साइड ड्रेन्स, वाटर सप्लाई लाइन, तमाम गलियाँ। फिर लेकिन जो सबसे बड़ा हमें नुकसान हुआ, हमने तमाम रोडों को भी इम्प्रूव किया कि 2022 में रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गलियों में पेवर होता है, 2022 के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया था। तो वो हमें बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आप देखें विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इस वक्त आप अगर सक्कर शहर में जाएँ तो 28 रोड्स हैं, जिसके अंदर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 19 रोड्स जो हैं, ड्रेनेज का सिस्टम, वाटर सप्लाई का सिस्टम पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स की एग्जीक्यूशन, प्रॉपर लाइटनिंग, उनका हर एक चीज़ को प्रॉपरली हमने इंश्योर किया है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। और जो रिमेनिंग हमारी 9 रोड्स रह जाती हैं, इस वक्त उन पे भी ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का काम तेज़ी से चल रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि जो क्लाइमेट चेंज है ठीक है। उसके अंदर अब इतने हैवी मानसून स्पेल्स को कैसे हम डील करें। तो हमारे पास 57 जो हैं वो तकरीबन डिस्पोजल स्टेशंस थे। हमने तमाम तर डिस्पोजल्स को इन शॉर्ट पीरियड के अंदर ना सिर्फ अपग्रेड किया, वो आज की तारीख के अंदर इफेक्टिवली फंक्शनिंग है। ऑल्टरनेट एनर्जीज़ का इशू होता था तो जनरेटर्स प्रोवाइड किए, इंडिपेंडेंट फीडर्स लिए, और इस दफ़ा सखर शहर के अंदर बरसातों के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा बरसात सखर शहर के अंदर हुई। लेकिन फिर भी हमने उसको एड्रेस किया। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का एक बहुत बड़ा इशू था कि दरिया सिंध के अंदर पानी बगैर ट्रीटमेंट जा रहा है। हमारे पास ज़मीन नहीं थी, हमने साइट इंडस्ट्रियल एरिया से 30 एकड़ ज़मीन खरीदी, वो 30 एकड़ ज़मीन पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाए। 40% पानी अब हमारा ट्रीट होकर जा रहा है, लेकिन रिमेनिंग जो 60% पानी है वो भी हमारा टारगेट है कि विद इन 6 मंथ्स उस पर भी दिन और रात, डे एंड नाइट बेसिस पे काम चल रहा है। सखर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ज़ू बना रही है, पार्किंग प्लाजा बना रही है, आपके सखर बैराजेस, आपके लैंसडाउन ब्रिज, इनकी हम इंटरनेशनल कंपनीज़ के थ्रू इल्यूमिनेशंस कर रहे हैं। ग्रेवयार्ड्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं, यूसी लेवल पे भी, सिटी लेवल के ऊपर भी। फिर हमारा ये लबे में रान एक इरिगेशन का एक ज़मीन है, उसके ऊपर भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक टूरिज़म प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट की है, जिसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ एनओसीज़ की इशू की वजह से वो पेंडिंग है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्द हमारा कंप्लीट होगा। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो सबसे यानी कि मैं कहूँ टॉप मोस्ट कंसर्न रहा, तो उसके लिए मल्टीपल इश्यूज़ थे, लिटिगेशंस थी, कोर्ट फैक्टर्स थे। माजी को मैं नहीं डिस्कस करता, लेकिन रिसेंटली बताऊँ तो हमने 24 बिलियन रुपीज़ का सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नोड है, उसमें प्रोजेक्ट कंसीव हुआ है।
कंसीव होने के बाद वो पॉलिसी बोर्ड से अप्रूव हुआ है, कंसल्टेंट हायरिंग डिज़ाइन फेज़ के अंदर एंटर है, तो वो डिज़ाइन फेज़ के बाद हम टारगेट कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 45 डेज़ हम उसकी बिल्डिंग में जाएं और 2 साल में ये पहला यानी कि पाकिस्तान का शहर होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा कि सक्खर के हर शहरी को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करेगा होगा। साथ साथ आप सक्खर आएंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे जो हमारी पीपल्स पार्टी ने, हम सब ने, जो मेरे भाई बड़े MNA भी हैं, सेनेटर भी हैं, हम सब की यानी कि एक जॉइंट इसमें कोऑर्डिनेशन है। खुर्शीद शाह साहब भी यहीं से हैं, नासिर शाह साहब भी यहीं से हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की छतरी के नीचे कह लें, आप साए के नीचे कह लें, हम सब मिल के काम करते हैं। तो आप ये इस वक्त IB यूनिवर्सिटी में ज़रूर चाहूँगा कि आपके चैनल के तवस्सुल से, PTV के तवस्सुल से ये चीज़ें लोगों के सामने आए कि IB यूनिवर्सिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया और किस तरीके से इसको ग्रो किया गया, किस तरह बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल्स, किस तरह की एक्सटेंशंस, उसी को फिर पब्लिक स्कूल ले लें आप, बच्चों का जो IB ने अडॉप्ट किया है। साथ साथ आप जो हमारी आर्ट्स एंड डिज़ाइन कॉलेज हैं उसमें ज़रूर ये दिखाएं कि जो आर्ट्स एक कल्चर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम अपनी नफ्सा नफसी की ज़िंदगी में कल्चर, तहज़ीब, इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो आर्ट्स यूनिवर्सिटी भी ज़रूर आप दिखाएं और देखें कि किस तरीके से वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक मैकेनिज़म्स, आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किस तरह बच्चियाँ, पूरे सिंध की बच्चे ना सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह बेगम नुसरत यूनिवर्सिटी जो स्पेसिफ़िकली डेडिकेटेड है ख़वातीन के लिए, कि वो फैमिलीज़ जो इस चीज़ से कंसर्न रखती हूँ कि हमको एजुकेशन में नहीं दें, उन बच्चियों की भी तालीम को यकीनी बनाया जाए। तो ये सारी जो एजुकेशन रिलेटेड ये सक्खर शहर के अंदर ही काम कर रहे हैं और हमारी कंबाइंड एफर्ट्स हैं। अगर आप बात करें हेल्थ फैसिलिटीज़ पे तो NICVT सक्खर का ज़रूर विज़िट करें। बाहर से भी आप देखेंगी तो आपको ऐसा लगेगा इट्स लाइक अ होटल, और शायद लोग मानेंगे नहीं कि ये अपना सक्खर के अंदर है। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है तीनों प्रोविंसेस से। जब आपका विज़िट होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे KPK के लोग भी होंगे, वहाँ पे बलूचिस्तान के भी लोग होंगे, वहाँ पे पंजाब के लोग भी होंगे। जो बैटरी की कॉस्ट इस वक्त 50 लाख रुपए है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तमाम ऑपरेशन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एवरीथिंग, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह उसके बिल्कुल साथ आप देखें कोरियन गवर्नमेंट के ताउन से हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर के अंदर फंक्शनल हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये रिसेंट यानी कि हमारी चेयरमैन साहब ने ही इसको, हमारे चेयरमैन साहब ने इसको इनाग्रेट किया। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि उनकी जो फैसिलिटीज़ थी, बच्चों को कराची लेके जाना जाता था, खासकर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, तो वो भी पूरा इंटरनेशनल तो स्टैंडर्ड यूथ के स्किल्स प्रोग्राम्स वगैरह के हवाले से भी कोई इनिशिएटिव लिया जा तमाम रहा है? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये यूथ के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये यूथ इनिशिएटिव्स जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे भी चल रहे होते हैं। ये भी आपको ऐड इन करता चलूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का यूथ डिपार्टमेंट भी है, उसको अलग से वो उसको ना सिर्फ टेकअप कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। हमारी जिस तरह यहाँ पे लाइब्रेरी है सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ उसको हमने ब्रिटिश काउंसिल से लिंक किया है, सोलराइज्ड किया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ नहीं है। तो यूथ जो है वो हमारी इंगेज, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो दो होते हैं कि एक तो उनकी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, दूसरा उनके लिए लाइब्रेरीज़, तीसरा उनके लिए आपकी स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो पूरे सिंध का, बल्कि मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इस वक्त जो है वो सक्खर में बन रहा है। इसमें खुर्शीद शाह साहब की बड़ी कोशिश है, खासकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और वो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हॉकी स्टेडियम है, और लेडीज़ के वहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर, सिंध बेसिस पे, पाकिस्तान बेसिस पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहे होते हैं अभी। और इसके अलावा हमारे पास जिम खानाज हैं, और हम यानी कि यूथ को भी हमने लिंक किया हुआ है NGOs के थ्रू भी, गवर्नमेंट के थ्रू भी, हमारी लोकल काउंसिल्स के अंदर भी। बल्कि जब सिंध गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास की तो उसके अंदर यही था कि यूनियन कमेटी की सतह पे और ऊपर जो आपकी अपर काउंसिल्स होती हैं उनकी सतह पे, जिस तरह माजी में लेडीज़ की सीट्स रिज़र्व होती थी, यूथ के लिए सीट्स रिज़र्व की हैं। ठीक है।
تاکہ ہر آپ کے سیگمنٹ میں، ہر آپ کے فورم Youth کا پہ involvement یوتھ ہو. کی ریپرزنٹیشن ہو. پالیسی میکنگ میں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اچھا، جیسے آپ نے فیمیلز کی سیٹس ریزرو کی بات کی ہے، تو چھوٹے شہروں میں اکثر فیمیلز کو اس طرح سے ویمن امپاورمنٹ کا وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، تو سکھر میں ویمن امپاورمنٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے ویمن امپاورمنٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، وومنس کی بھی ریزرو سیٹس ہیں، وومن پالیسی میکنگ کا پارٹ ہیں. میں نے آپ کو بتایا ڈیڈیکیٹڈ وومن یونیورسٹی ہے، جی ایم سی کالج الگ ہے بچیوں کے لیے. ساتھ ساتھ اس وقت اگر ہم یہاں سے تقریباً واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہی ہے، یہ 10 ایکڑ کے اوپر ہم لیڈیز ورلڈ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ الحمدللہ اس کا 80% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. جس کے اندر بچیوں کے لیے انڈور سوئمنگ پول، جمنیزیم، ان کے لیے پورا ایک ایسا آفس جہاں سے وہ لیڈیز کے جو ایشوز ہیں، جنرل آپ معاشرے کے ایشوز کہتے ہیں، اس کے لیے آفیسز بھی ہیں. ہم نے ان کے لیے ویکلز پرچیز کی ہیں، بسز پروکیور کی ہیں، وینس پروکیور کی ہیں. اور وہ وہاں پہ یعنی جو سیکیورٹی ہے، آپریشنز ہے، مینٹیننس ہے، دیر ول بی فیمیلز اونلی. بلکہ وہاں پہ ایک مسجد ہے تو اس کو بھی ہم بچیوں کی مسجد بنا رہے ہیں. اچھا، ابھی جیسے ہم کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کر رہے تھے، کرائم کنٹرول کی بات کر رہے تھے، تو سکھر میں اس وقت کرائم ریٹس کیا ہیں؟ کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولیس کا ایک رول جو ہے کسی بھی شہر میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو پولیس کے حوالے سے یہاں پہ کیا کارکردگی ہے پولیس کی؟ دیکھیں، ایک تو ابھی ہم نے امیجیٹ بیسس پہ ہم آپ یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں سٹیزنز پولیس. اس کے اندر یہ ہے لوکل کاؤنسلس، یعنی ہم نے میونسپل کارپوریشن سے 32 بائکس لی ہیں کہ شہر کی سطح کے اوپر یہ تمام پیٹرولنگ کر سکیں اور کمیونٹی کو انگیج کر سکیں. چاہے اس میں ٹریڈر کمیونٹی ہے، علماء کمیونٹی ہے، آپ کے لائرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آل سیکٹرز، آل واکس آف لائف کے لوگوں کو اس میں انٹیگریٹ کریں. سیکنڈلی جو ہماری کیمراز انسٹالیشن ہے، کیونکہ جب سیف سٹی آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بات کرتے ہیں، رائٹ آف ناؤ ہمارے پاس اتنے امیجیٹ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جو آپ کی کی لوکیشنز ہیں ان پہ ہمارے کیمرہ انسٹالیشنز کا کام بھی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو کچے کے آپریشنز کے حوالے سے جو آپ کے، کیونکہ وہاں سے کرائم لنکڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی تقریباً اس وقت میں اگر آپ سے پچھلے 6 مہینے کے فگرز شیئر کروں، تقریباً 76 بڑے جو نامور آپ کے کرمنلز تھے وہ پولیس مقابلے میں اپنی جانوں سے گئے. ساتھ ساتھ آپ کے تقریباً مور دین 100 آف ڈیکوٹس جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے. اور تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہم نے اس وقت 134 کیپٹیوز، کڈنیپرز جو کڈنیپ ہوئے تھے، ان کو نہ صرف ریلیز کرایا، ان کے گھروں تک، فیملیز تک پہنچایا. صرف 6 مہینے کی فگرس ہیں. تو پولیس اپنا کام کر رہی ہے، لیکن پھر میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز. لیکن سندھ حکومت نے 15 ارب روپے جو ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے لیے، جو 15 اس وقت پروکیور کی گئی ہیں، وہ کیونکہ کچے کے اندر ڈاکوؤں کے پاس تو ہیں لیکن پولیس کے پاس نہیں تھے. تو خیر حکومت سندھ نے اپنے ایک میجر چنک 15 ارب روپے اپنے ذاتی بجٹ سے، جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے اور سندھ حکومت کی ہی پولیس ہے، اس کے لیے پرووائڈ کیے. ان کی فیسلٹیز، ان کی انہانسمنٹ، جو کاسٹ سینٹرز تھے یا جو پولیس اسٹیشنز تھے، ان کی رینوویشنز، اپ گریڈیشن، سی ٹی ڈی اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کمبائن اور یونائٹیڈ اس کے اوپر ایفرٹس لی جا سکیں. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پلے کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہی کنڈکٹڈ اے میٹنگ آن لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سکھر. تو اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اکنامک گروتھ، خاص کر کچوں کے علاقوں کے اندر، کہ کون کون سے وہ ایریاز ہیں، جس طرح آج کل کاربن کریڈٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہاں پہ پانی کی فراہمی کے ایشوز ہیں، کہ ہم وہاں کے لوگوں کو معاشی طور پہ کوشش کریں کہ ہم دونوں طور سے اس کو کور کریں. ایک ہم اس کے اندر ڈیٹرنس فیکٹر بھی رکھیں جس میں پولیس سخت کارروائی کرے جو آپ کے ہیبیچول کرمنلز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اکنامک فیکٹر کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اکنامک اپرچونیٹیز تمام لوگوں کے لیے، ہر سیکٹر کے لوگوں کے لیے، ہر ایریا کے لوگوں کے لیے پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ ان چیزوں کے جو کرائم ختم نہیں ہو سکتا، دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کم ہو سکے. پلس کنیکٹیویٹی ایشوز کے اوپر میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی کوآپریٹ کر رہی ہے، بریجز کی تعمیر ہے تاکہ کنیکٹیویٹی ہو، تاکہ یہ کرمنلز تک جب پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ 3 مہینے تو آپ کے سیلاب کے ہوتے ہیں، پانی اوپر ہوتا ہے، جب پانی نیچے ہوتا ہے تو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کلومیٹر پہ کچا ایریاز بنے ہوئے ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر آج سے نہیں پچھلے 70 سال سے ہی اس کے اوپر انٹرنیشنل پالیسیز جو آپ کی بیرون ملک دشمن آپ جن کو کہتے ہیں وہ فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں، تبھی اتنے ہائی اینڈڈ، اتنے قیمتی، اتنے خطرناک ویپنز ان ڈاکوؤں اور ڈکیتوں کے پاس ہیں. لیکن سندھ حکومت اور ہماری پولیس اس چیز کے اوپر پوری 100% ڈٹرمنٹ ہے. بلکہ شہداؤں کی پہلے 1 کروڑ روپے جو تھی میکسیمم، اب میکسیمم لمٹ شہداؤں کے لیے 7 کروڑ، منیمم 2.5 کروڑ. تو جو ہمارے شہداء ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارے 6 مہینے کے اندر تقریباً 17 ہمارے پولیس کے جو جوان ہیں اس ریجن میں وہ شہید ہوئے کچے کے آپریشنز کے اندر. 14 انجرڈ ہوئے، لیکن ہم ان کی فیملیز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں، لنکڈ ہیں. تو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ. باقی اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا. کچے کے علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس سکر کے شروع سے رہائشی ہیں، آپ کا جس طرح سے ایک فیملی پالیٹکس کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ بڑے قریب بھی طرح سے جانتے ہیں ڈیفینیٹلی اس ایریا کو، یہاں کے مسائل کو کچے کے حوالے سے. تو آپریشن کبھی رکتا ہے کبھی چل جاتا ہے پولیس کا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسپیشلی جو کچھ دن پہلے پنجاب کے پریمیسز میں کچے کی جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہاں کی پولیس کی بھی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اور بڑھ گئیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اس سارے جو کچے کے ڈاکوں کا ایک قبضہ ہے، یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک جو سارا انوائرمنٹ بنا ہے، کس طرح سے یہ ختم ہوگا؟ کس طرح سے یہ آپریشن کا سلسلہ رکے گا، یا اسی طرح سے یہ چلتی رہے گی جیسے طویل عرصے سے یہ ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے؟ لیکن اس کے 3 سلوشنز ہیں. ایک تو یہ کہ کنیکٹیوٹی، اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ برجز کے تھرو کچے کے ایریا کو کنیکٹیوٹی پراپر ہو. سیکنڈلی جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمیں اکنامک اپرچونیٹیز لازماً ہر طبقے کو پرووائڈ کرنی ہے. کچھ لوگ ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں، کچھ آپ کی معاشی وجوہات کی وجہ سے کرمنل کا، تو ہمیں ان کو بھی کیٹر کرنا ہے. لیکن ہمیں اپنے ڈیٹرنٹ فیکٹر، ہماری جو ریٹ ہے اس کو اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرانا ہے. اس کے لیے سندھ حکومت نے وہ اب 15 بلین روپیز کی اینٹی ایئر کرافٹ گنس لی ہیں، ملٹیپل ویپنس لیے ہیں. جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ جو ڈکیٹس ہیں، 0 ٹالرنس بیسس کے اوپر سخت ان کے اوپر ایکشنز پولیس ریگولر بیسس پہ کر رہی ہے. لاسٹ 6 منتھس کے اندر 200 سے زائد جو آپ کے ہیڈ منی جن پہ تھے وہ ڈاکو پولیس مقابلے میں وہ قتل ہوئے. اور ساتھ ساتھ جو انگیجمنٹ ہے آپ کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیں کرنا مشکل کام نہیں ہے، بم تو آپ گرا دیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ نہ کرے اگر ایک بھی ہمارا انوسینٹ بچہ چلا جاتا ہے تو ہمیں ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے. ہمیں ایک شارٹ ٹرم، ایک میڈیم ٹرم، ایک لانگ ٹرم ان پالیسیز پہ کام کرنا ہے. اور شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم تمام تر جو پالیسیز ہیں وہ نہ صرف ڈیوائز ہو چکی ہیں، ان پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں. 150 سے زائد کیپٹیوز ود ان لاسٹ 6 منتھس ہم نے ریلیز کرائے ہیں. ملٹیپل جو کڈنیپرز تھے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور 6400 کیسز رجسٹرڈ کی ہیں. تو جو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کا جو ایشو ہے، تو یہ اس میں تینوں فیکٹر، کنیکٹیوٹی، ڈیٹرنس، امپلیمنٹیشن، اور ساتھ ساتھ آپ کی اکنامک اپرچونٹی، اکنامک گروتھ. لیکن دنیا بھر کے اندر کرائم ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے براڈر پرسپیکٹیو میں انڈیکیٹرز کیا ہیں. اگر آپ سندھ کی بات کرتی ہیں تو سندھ کے اندر آپ کے ملٹیپل روٹس ایسے تھے جہاں پہ پریکٹیکلی کچھ سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کانوائے بنائے جاتے تھے ڈیلی بیسس کے اوپر. اگر میں آپ کو، کیونکہ بہت سارے روڈز ہیں، میں آپ کو ایک روڈ کی بات کروں کہ جو سکھر سے شکارپور روڈ جا رہے ہیں، اٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ دا موسٹ ورسٹ اینڈ ولنریبل ایریا. تو یہاں پہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، عصر کی اذان کے بعد، عصر اور مغرب کی اذان کے درمیان پورا کانوائے بنتا تھا، یعنی 300 400 گاڑیاں جب اکٹھی ہوتی تھی اس کے بعد جایا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ یہ سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی ساری محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں کہ اس طریقے کے جو ہر آپ کے نیشنل ہائی ویز پہ کانوائے سسٹمز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. جو آپ کی ٹریولنگ ہے، لوگ آج الحمدللہ فری ول کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں ریسنٹلی، بلکہ کچھ ٹائم پہلے کچھ ایشوز ڈیولپ ہوئے. ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بھی ان پہ کافی اسٹرکٹ ایکشنز لیے. تو لیکن ہمیں انڈیکیٹرز دیکھنے ہیں. وہ ایریاز جہاں کانوائز بنتے تھے، آج وہاں پہ ساؤتھ سٹی اور ضیاء الدین ہاسپٹل، کراچی سے سیما بلڈرز، ٹھیک ہے، وہ لوگ آ کے اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم براڈر پرسپیکٹیو میں، پاکستان پیپلز پارٹی براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہے، تو ان تمام ایریاز کے اندر اپورچونٹی بزنس
اپارچونیٹیز کو آسان کیا گیا, اسپورٹس کمپلیکس بنے, ہاسپٹلس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, جو فار آپ کے ڈفرینٹ انویسٹرز تھے. ماضی میں بھتہ خوریاں ہوتی تھی, ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کراچی کا یا ایک نارمل بزنس مین بزنس کرنے جاتا تھا تو بندوقیں والے لوگ آ جاتے ہیں. آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. آج سندھ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے, اس میں سندھ پولیس کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کوششیں, کاوشیں. اچھے برے ایشوز تو ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, لیکن دیر از اے میجر امپروومنٹ اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ارسلان ریکگنائزڈ. صاحب, ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں, میئر سکھر بھی ہیں, ذمہ داریاں کراچی کی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی آپ کا فریکوینٹ آنا جانا ہوتا ہے, لیکن یہاں سکھر کے جو عوام ہیں, چھوٹے شہر ہیں, کچھ چھوٹے علاقوں میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں, تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا یہاں میئر ہاؤس کے جو دروازے ہیں وہ سکھر کے عوام کے لیے کھلے رہتے ہیں؟ کس طرح سے ان کے مسائل سنتے ہیں اور کس طرح سے اس کو حل کرتے ہیں؟ سندھ کی ترجمانی کرنے کے لیے مجھے کراچی یا بیک اینڈ فورتھ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نیٹ کا زمانہ ہے, ریکوائرڈ انفارمیشن یہاں پرووائڈ ہو جاتی ہے. تو اور ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی افیکٹو ہے, اور ہم نے پورا ایک میکینزمز بنائے ہوئے ہیں. جو کنسرن ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, کنسرن ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر دی جاتی ہے, اور ہم اس کو جو متعلقہ ہمارے میڈیا کے رسپیکٹڈ جرنلسٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو وہ انفارمیشن اکارڈنگلی شیئر کر دیتے ہیں ان شیپ آف ویڈیو میسیج یا ان شیپ آف پریس ریلیز. لیکن بیک اینڈ فورتھ مجھے سکھر کی وجہ سے کراچی ڈیفینیٹلی جانا پڑتا ہے, کیونکہ سکھر میں بیٹھ کے آپ ڈے ٹو ڈے افیئرس تو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو فریکوینٹ آپ کے فائنینسز سے ریلیزز ہوتی ہیں, میگا پروجیکٹس اپروو کرانے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس ایک سال کے پیریڈ کے اندر ہم نے مور دین 5.6 بلین روپیز کی سکھر شہر کے لیے پروجیکٹس نہ صرف اپروو کرائیں, وہ اس وقت انڈر ایگزیکیوشن ہے. فردر 3.2 بلین روپیز کے پروجیکٹ ہمارے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ آف نومبر ہم ان کو انیشیٹ کر دیں. پھر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اس طرح ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کچی آبادی ڈپارٹمنٹس ہیں, تو ہم ان کے بورڈ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں میئرز, اور کچی آبادی کے ہمارے سکھر شہر کے اندر بھی کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ سکھر ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر ہے, یہاں کی عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے. لیکن اگر میں ادھر اویلیبل نہیں بھی ہوتا تو میں ویڈیو کانفرنسز پہ اوپر اجلاس کال کرتا ہوں. ہماری جس طریقے سے ریلیجیس ایونٹس ہوتے ہیں تو جو علماء کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ لنکڈ رہتے ہیں. اور خاص کر جو چیئرمین وائس چیئرمین کاؤنسلرز ہیں, کیونکہ جب آپ کے فریکوینٹ آپ کاؤنسل سیشنز کرتے رہتے ہیں, اور ہر ویک ہم کاؤنسل سیشن کرتے ہیں, تو وہ لوگ وائس چیئرمین کاؤنسلرز کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ہر یونین کمیٹی میں انسٹیڈ ہر وارڈ کے اندر 14 لوگوں کی محلہ کمیٹیز بھی بنا دی ہیں. تو ان محلہ کمیٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, وہ بہتر طریقے سے آپ تک پہنچتے رہتے ہیں. ان کے ہم نے واٹس ایپ گروپس بنا دیے ہیں کہ جی اس وارڈ کے اندر, اس یونین کمیٹی کے اندر یہ ایشوز ہیں. سارے گروپس تو نہیں, اس وقت میرے موبائل میں 700 سے زیادہ واٹس ایپ گروپس ہیں, لیکن جو لوگوں کے مسائل کے ایشوز ہیں والے گروپس ہیں, ان پہ میں نے لوگوں کو بولا ہوا ہے, اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ اپنی پکچرز اور پیر مبارک منگل مبارک نہ رکھیں, جو جینین ایشو ہے کنسرنڈ ہے وہ دیں. تو میں اس کو خود پرسنلی نہ صرف پڑھتا ہوں, جو کنسرنڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ڈائریکشنز پاس کی جاتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اس کو ٹائملی بیسس میں ایڈریس کر سکیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈیزائن فیکٹرز ہوتے ہیں, پروکیورمنٹ پروسیجرز ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, جو دین اینڈ دیر حل کرنے والے میٹرز ہوتے ہیں وہ ہم دین اینڈ دیر کرتے ہیں. لیکن جن کے لانگ ٹرم سلوشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے جو ریکوائرڈ میتھڈ, کیونکہ ہمیں قانون بھی فالو کرنا ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی حل ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں. ارسلان صاحب, پروگرام کے اینڈ پہ ایز اے ترجمان سندھ حکومت کیا میسیج دینا چاہیں گے, اسپیشلی جو سندھ کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے؟ جی, میں ترجمان سندھ حکومت ایک پاکستانی, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے یہی پیغام دوں گا کہ قومیں جو بنتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کے معاشرے بنتے ہیں. آپ کی تہذیب سے, نارم سے, کلچر سے, رول سے, ہم سب کو, چاہے ہم سندھ کی بات کریں, چاہے ہم سکھر کی بات کریں, چاہے ہم پاکستان کی بات کریں, ہمیں ملک کو, اپنے صوبوں کو, اپنے شہروں کو مل کر آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ الگ ہے, پبلک الگ ہے, گورنمنٹ کہتی ہے پبلک کوآپریٹ نہیں کر رہی, پبلک کہتی ہے گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی, بیسکلی تو گورنمنٹ نمائندگی کر رہی ہوتی ہے عوام کی. تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان, آئی مسٹ سے,
وی ہیو ٹو ڈیولپ پالیسیز، وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. معاشرہ، اس کے اندر سیاستدان ہیں، جوڈیشری، آپ ہیں، میڈیا ہیں، ہم سب نے مل کے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، آگے کی طرف لے کے جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ینگ لیڈر کی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہی گاٹ دا ویژن. If we follow those policies, اس امبریلا کے اندر ہم مل کے کام کریں تو پاکستان ڈیفینیٹلی گرو کرے گا. بہت شکریہ ناظرین، بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ یونٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہم سب نے مل کے جو ہے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ صوبہ کون سا ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو یا KPK ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نے مل کے اپنے ان سب صوبوں کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس کے لیے کام کرنا ہے. اور عوام کسی بھی صوبے کی ہو وہ پاکستان کی عوام ہے، اور صوبہ کوئی بھی ہو وہ پاکستان ہے. اس لیے پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم سب یونٹی میں کام کریں تاکہ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنا سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.